अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शौकत मलिक। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टीवी। जी नाजरीन, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक शफात अवान, जिनका ताल्लुक जो है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से है, जो कि अभी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में बतौर लेक्चरर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो फ़ात भाई से हम जो हालिया हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं उन पे बात करना चाहेंगे। जी फ़ात भाई, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में जो है वो सेल्फ जो ट्रीटमेंट है उसका एक रुझान पाया जाता है कि लोग बजाय किसी डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाने के वो ख़ुद जो है किसी फार्मेसी पे चले जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन ले आके जो है वो अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जो कि जिसके बाद में जो है वो काफ़ी सारे नुकसानात सामने आते हैं। तो इस बारे में आप हमारे नाजरीन को आगाही फराहम कीजिए कि क्या ये सेल्फ ट्रीटमेंट जो है वो ये तरीक़ाकार ठीक है या डॉक्टर के पास जो है वो जाना ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शौकत भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और चूँकि हेल्थ इश्यूज़ की आप बात करना चाह रहे थे और आपने फिर मुझे मदऊ किया, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। तो जैसे हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो जो सेल्फ़ ट्रीटमेंट है या जो मेडिकल स्टोर पे जाके आप कहते हैं कि जी फ़लानी दवाई या फ़लानी गोली जो है वो दे दें, तो इस हवाले से जो है वो बहुत इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसके हवाले से चूँकि हमने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो उसमें जो हमें इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिले हैं वो बहुत संगीन हैं और उसके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है और इस तरह के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके अंदर जो है वो चीज़ बहुत पाई जाती है। और इससे फिर ये होता है कि मुख्तलिफ़ जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल कराने से और उनका चूँकि प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से ये होता है कि जैसे कि एंटीबायोटिक का जो है वो धड़ाधड़ इस्तेमाल करवाया जाता है, तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो फिर बढ़ती है। उसका मिस यूज़ आप करवा रहे हैं या उसका जो है वो सही अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उससे ये जो है फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ती है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है या इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ हैं, वो आलमी इश्यूज़ हैं, लेकिन चूँकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि एक तो एजुकेशन जो है वो उस तरह से प्रॉपर नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि आया प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना वो कितने मायने रखता है और सेल्फ ट्रीटमेंट जो है वो क्या है। तो एक तो ये एजुकेशन का ना होने की वजह से है और दूसरा जो है वो प्रॉपर जो है वो गाइडेंस भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत सामने आ रही है। दूसरी इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि ये जो कैक्स हैं, ये जो अताई होते हैं, जो ख़ुद से जो है वो समझते हैं, ख़ुद को डॉक्टर समझ लेते हैं कि 1-2 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया या आपने जो है वो अगर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले लिया, तो वो फिर आप समझते हैं कि ये समझ लें कि वो ख़ुद को एज अ डॉक्टर कंसिडर करके तो वो लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं। अब चूँकि उनको फिर इतनी गहराई में जो है वो नॉलेज नहीं होता कि कौन सी दवाई जो है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कितने जो है वो नुकसान करेगी या फर्दर जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या एडवर्स जो इफेक्ट हैं उसके क्या हो सकते हैं, या ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन आप देख लें, फूड ड्रग इंट्रैक्शन हो गया वो क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बैकग्राउंड पे क्या है उसको समझने के लिए आपको एक प्रॉपर जो है वो फिजिशियन की ज़रूरत है, फिर उसके साथ आपको फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। तो ये मतलब प्रॉपर एक उसका ट्रीटमेंट का एक ट्रीटमेंट गाइडलाइन है जिसके मुताबिक आपने पेशेंट का इलाज करना होता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो धड़ाधड़ जो है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती हैं और एंटीबायोटिक की वजह से है जो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि जो एंटीबायोटिक रूटीन में यूज़ करवाई जाती थी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, अब वो भी मोर देन 70% जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं बीमारियों के। तो उसकी वजह ये है यानी कि जो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी मोर देन 60% या 65% जो है वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। और कुछ जो फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक्स हैं वो भी कुछ हद तक जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं, कुछ मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो इसके ऊपर जो है वो बाकायदा एक फार्मेसी एक्ट है और 1967 और उसके अंदर वाज़ेह है कि इसका जो है प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल करवाया जाए और बग़ैर फिजिशियन के जो है वो आप प्रिस्क्राइब उसको नहीं कर सकते। तो एक तो लोगों को
یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ بیمار ہو جائیں، جب بھی آپ کو بخار ہو جائے، جب بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا پراپر چیک اپ کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزوں کے کہ کس دوائی کا کتنا سائیڈ افیکٹ ہے یا کون سی دوا کتنی جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہے، آپ کی باڈی کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر پھر پرسکرائب کرتا ہے. تو اگر یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ ٹریٹمنٹ کرنا اگر اس کو اتنا ہی آپ معمولی سمجھتے ہیں، تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 5 سال لگاتا ہے اور وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ علاج شروع کرتا ہے. تو اگر 2 سال کا ڈپلومہ کرنے کے بعد یا 1 سال کا ڈپلومہ کرنے کے بعد اگر یہ علاج کرنے کا ممکن ہوتا تو لوگ اتنی زیادہ جو پڑھائی کرتے ہیں 5 سال لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس میں پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کو چیزوں کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کی شاہد ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے اب تو چونکہ میڈیکل کے اندر بہت کمپلیکیشنز آ چکی ہیں، اتنے چونکہ ڈپارٹمنٹس اس کے اندر آ چکے ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر فردر سب ڈپارٹمنٹس ہیں، تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں. اب ہر فیلڈ کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک فیلڈز ہیں، فردر اسپیشلائزیشنز ہیں. تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک پراپر فزیشین کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے علاج کروائیں. اور چونکہ ہم نے 2 ریسرچ پروجیکٹ بھی کیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو اینٹی بایوٹکس جو نارملی روٹین میں یوز کروائی جاتی ہیں، وہ جیسے سپروفلوکساسین ہے، اموکسلین ہے، کلیتھرومائسین ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اینٹی بایوٹک ہیں جیسے سیفٹرکزون ایک انجیکشن ہے، وہ بہت استعمال کرایا جاتا ہے. تو یہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں یہ مور دین 70% جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو چکی ہیں. تو اویئرنیس کی ضرورت ہے اور جو پیشنٹس ہیں، جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جب بھی بیمار ہوں تو ایک پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ایک جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں. اچھا فہد بھائی، اور یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ جو سیلف ٹریٹمنٹ کا ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو ڈاکٹر کی ہائی فیسز ہیں کہ بہت زیادہ فیسز جو ہے وہ چارج کی جاتی ہیں، تو اس کی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ بجائے کسی فزیشین کے پاس جانے کے وہ سیلف ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں؟ جو آپ نے ڈاکٹر کی فیسز کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے میڈیکل آفیسرز ہیں ان کی ایز سچ کوئی اتنی ہائی فیسز نہیں ہیں. اگر آپ کسی MBBS ڈاکٹر کو یا جو میڈیکل آفیسر ہے یعنی کہ ریسرچ میڈیکل جو فزیشین ہے، اگر آپ کو اس کو چیک کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کوئی ایز سچ ہائی فیسز نہیں ہے. 400-500 نارملی فیس ہوتی ہے ڈاکٹر کی. تو اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کو چیک نہیں کرواتے، ایک سمپل MBBS ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں تو اس کی اتنی ہائی فیسز نہیں ہیں. تو میں روٹین کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ روٹین میں بیمار ہو رہے ہیں تو آپ فارمیسی پہ جائیں یا وہاں سے دوائی لیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کا بہتر علاج کرے گا. ہائی فیسز بالکل ہیں، ڈاکٹرز کی بہت ہائی فیسز ہیں، یہ ایشو ہے. لیکن چونکہ آپ کے پاس کچھ بنیادی مرکز صحت ہیں، آپ کے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی جا کے آپ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ علاج وہاں سے اپنا کروا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کچھ ہیں چیزیں، آپشنز ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ایک یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے موسٹلی یہ سیلف ٹریٹمنٹ کا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو پیناڈول لے لیں، اچھا آپ کو بخار ہے تو آپ پیناڈول لے لیں. یہ ٹھیک ہے، یہ اینٹی انفلامیٹری ڈرگز ہیں، یہ ان چیزوں کو کرتی ہیں. لیکن اب اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ پھر پیناڈول کھانا شروع کر دیں یا آپ کو جب بھی کوئی ایشو ہو تو آپ پیناڈول کھانا شروع کر دیں. کچھ عرصہ پہلے ایک ٹرینڈ تھا جب لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ڈسپرین کھا لیں. اب ڈسپرین جو ہے وہ ایک آپ کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ایز اینٹی کوگولنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. وہ آپ کی ویزو ڈائلیٹر ہے، تو وہ ویزو ڈائلیشن کرتی ہے، یعنی کہ آپ کے جو ہے نا وہ اگر کوئی کلاٹ وغیرہ ہے بلڈ کے اندر کچھ بن رہا ہے تو اس کو کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے. تو لوگوں کو پھر ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، تو پھر وہ دوائیاں کھا لیتے ہیں اور اس کے پھر ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے یعنی کہ MBBS یا سرٹیفائڈ ڈاکٹر کو چیک کرائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو آپ سیلف ٹریٹمنٹ شروع کر دیں یا جو ہے آپ کسی عطائی کے پاس چلے جائیں، یعنی میڈیکل سٹورز کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو دوائیاں بیچ رہے ہیں. تو یہ بہت ایک جو ہے نا وہ پریشانی والی بات ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. اور دوسرا، جیسے کہ آپ اگر سیلف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جیسے لوگ خود سے پیناڈول اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں پہلے ایک ریسرچ آئی تھی، اس میں بتایا
بتایا گیا تھا کہ ہر سال پاکستان میں جو ہے وہ ہزاروں جو تعداد میں بندے ہیں وہ ہاسپٹل میں اس لیے ایڈمٹ ہوتے ہیں اور وہ صرف پیناڈول کھانے کی وجہ سے. تو یہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو سامنے آئی ہیں اور یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی کمپلیکیشنز ہیں. ان کو مد نظر رکھتی ہوئی یہی ہے کہ خود سیلف ٹریٹمنٹ سے یا کسی عطائی کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا فہد بھائی, اور یہ بتائیے کہ جس طرح بیرون ملک میں اس طرح کے کچھ قوانین ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کی پریڈکشن کے بغیر جو ہے وہ کسی فارمیسی سے یا میڈیکل سٹور سے جو ہے وہ کوئی میڈیسن نہیں لے سکتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی کوئی ایسے قوانین موجود ہیں یا ایسے قوانین کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے خود سے کوئی اس طرح کی ہائی ڈوز کھا کے یا اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ کھا کے وہ اپنے آپ کا نقصان کریں اور بعد میں اس کے اثرات ہوں, تو اس طرح کے کوئی قوانین پاکستان میں ہیں یا اس طرح کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جہاں تک قوانین کی بات ہے تو پاکستان میں الحمدللہ قوانین تو موجود ہیں اور پاکستان فارمیسی کونسل ایکٹ جو 1967 ہے اس کے اندر یہ سارے قوانین موجود ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے بغیر پرسکرپشن کے بغیر جو ہے وہ آپ دوائی نہیں لے سکتے اور وہ ساری چیزیں نہ آپ دے سکتے, تو اس کے اندر آتا ہے. تو قوانین تو موجود ہیں, ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ قانون جو ہے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہاں پہ جو کلینکس ہیں یا جہاں وہاں پہ جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کو سیل کر دیے جاتے. تو یہ کہیں نہ کہیں اس کی امپلیمنٹیشن تو ہے, لیکن اس میں جو مین چیز آگے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس, جو عوام ہے ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. الحمدللہ قانون موجود ہیں, ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جو فارمیسیز ہیں, بہت سارے کلینکس ہیں, وہ اسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ پراپر جو ہے وہ ان قوانین کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو قوانین تو موجود ہیں, اس میں قوانین میں چونکہ وہ نہیں ہیں امینڈمنٹس اور وہ چیزیں شاید ضرورت ہوں, اس میں کچھ ترمیم کی جا سکے کچھ بہتری کے لیے مزید, تو وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن قوانین الحمدللہ موجود ہیں, ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ جو سیلف ٹریٹمنٹ والی بات ہے یا یہ جو عطائیوں والی بات ہے, ہاں عطائیوں کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, لیکن اب ایک گلی محلے میں کہیں چھپ کے بیٹھا ہے تو اس کا تو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر میڈیا ہے, آپ لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کا اویئرنیس دینی چاہیے یا بتانا چاہیے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو کہ یہاں پہ یہ جو بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ آپ بالکل انسانی خدمت کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, کیونکہ عطائی ہونا اور یہ جو کام کرنا یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا کام ہے. تو بہرحال اس پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور اس پہ جو ہے نا وہ فردر جو قوانینز ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں ان کو چیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ کہاں پہ جو ہے وہ پراپر چیزیں جو ہیں وہ ہو پا رہی ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ بہت ضرورت ہے اس کام کی. اچھا فہد بھائی, تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو ہیلتھ اویئرنیس کے یا ان کی جو اپنی صحت ہے اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی تھا اینڈ پہ اور ابھی بھی یہی ہے کہ آپ جب بیمار ہو جائیں, آپ کو کچھ ہو جائے تو کائنڈلی جو ہے مہربانی کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جو پراپر PMDC سے جو ریکگنائزڈ ڈاکٹر ہے, سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنا علاج کروائیں. اور اس کے علاوہ اتھارٹیز سے یہ ہے کہ جن کی PMDC نہیں ہے یا جو ہے وہ کویکس بیٹھے ہوئی ہیں, جو عطائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پکڑیں اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, تو ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام تھا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.